लोगों का कपल जबरदस्त होगा। उसने बड़े खुले दिल से तारीफ की। सच बताऊं तो मैं आमिर को बहुत पसंद करती हूँ। उससे शादी का इरादा भी था, मगर आज उसका फैमिली बैकग्राउंड देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया है। ये मोहतरमा पूनम लाखानी आमिर की MBA में क्लास फेलो थी। बेला इसे गायबाना जानती थी, क्योंकि अक्सर ही आमिर महंगे गिफ्ट्स उठाए आता या डिनर बाहर करता तो सच बेला को बता ही देता कि पूनम के साथ था। कई बार आमिर और बेला में पूनम की वजह से लड़ाई भी हुई थी, क्योंकि बेला को आमिर की पूनम के साथ दोस्ती पसंद न थी कि ऐसे अमीर कबीर लोग अक्सर ही उन जैसे गरीबों का दिमाग खराब कर देते हैं। फिर फीस ना होने के बाइस आमिर ने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी, अच्छी नौकरी तलाश करने लगा। तो आज पूनम उसके लिए नौकरी ही लाई थी। अपने मामू की बिस्किट की फैक्ट्री में उसके लिए सुपरवाइजर की नौकरी लेकर आई। उसके जाने के बाद बेला खाने की ट्रे लिए छत पर आई। आमिर पंखा बंद किए पसीने में शराबूर उदास लेटा था। बेला ने पहले पंखा चलाया। पूनम ने तुम्हारे लिए जॉब का बंदोबस्त किया है, तुमसे मिलने आई थी, तुम मिले क्यों नहीं? मुझे नहीं मिलना उससे, और मुझे नहीं करनी उसकी खैरात में दी ये 2 टके की सुपरवाइजर की नौकरी। गुस्से में बोलता, चप्पल पहनकर सीढ़ियां उतरता घर से बाहर चला गया। बेला पुकारती ही रह गई। फिर आमिर के इस कदर ऑफ मूड की वजह अमीना ने बताई कि आज दोपहर अपने लिए नई शर्ट लेकर आया था। अम्मा से डांट पड़ गई। ए मैंने क्या कह दिया था? यही कहा था कि अपने हार सिंगार की फिक्र पड़ी रहती है, कभी घर की भी फिक्र कर लिया करो, अम्मा ने जलकर कहा। लफ्ज हार सिंगार पर दोनों का हंस हंस के बुरा हाल हो गया। अगली दोपहर बेला कॉलेज से लौटी तो धचका लगा। सेहन में आमों के क्रेट पड़े थे। आशिर और हाशिर बाकायदा उनके गिर्द भंगड़े डाल रहे थे। क्या छप्पड़ फट गया? उसने हैरानी से अमीना से पूछा। नहीं तो क्या तुम्हारे रिश्ते के लिए प्रिंस चार्ल्स आ रहे हैं जो इतना एहतमाम हो रहा है? जी नहीं, खादिम चचा आए थे, आशिर ने खुश होकर बताया। कौन खादिम चचा? वही राजा साहिब वाले। ये सब क्यों लेकर आए? मुहज्जब और अमीर लोगों के शुक्रिया अदा करने का तरीका है ये। आमिर अब्बा के कमरे से बरामद हुआ। साथ में वो दावत भी दे गए हैं रात के खाने की। आशिर ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। आज कैसे जा सकते हैं? कल तो मेहमान आ रहे हैं मीना को देखने। वो किताबें उठाए कमरे में चली आई। दोपहर में रोटियां अमीना पकाती थी। सारे घर ने आम के साथ रोटी खाई। जी भरकर आम खाए और राजा फैमिली को दुआएं दी। काम बहुत था। इस छोटे से पुराने घर को चमकाना खासा मुश्किल काम था। उसने हाशिर और आशिर को भी अपने साथ मिला लिया। बैठक की दरी निकालकर झाड़ी। सारे कवर, मेज पोश, पलंग पोश, कुर्सियों के कवर सब धुलने के लिए उतार लिए। वॉशिंग मशीन लगा ली और बैठक धोने लगी। इतने ढेर सारे कामों में दावत उसके जहन से निकल गई। ना ही उसके वहमो गुमान में था कि इस सूरत हाल में भी वो लोग दावत के लिए तैयार होंगे। मगर सरे शाम ही अम्मा ने आशिर, हाशिर और अमीना को नहाकर ईद वाले जोड़े पहनने का कहा। आमिर अपनी नई जीन्स निकालकर इस्त्री करने लगा। अम्मा कंघी पट्टी में लग गई। अमीना हल्का सब्ज कॉटन का स्टाइलिश सा सूट लहराती जब उसके सामने आई तो वो चौंक गई। फिजा से मांगा है, उसने दुपट्टा कंधे पर फैलाया। दावत पर जाने के लिए। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इतने ढेर सारे काम छोड़कर तुम दावत उड़ाने की बात कर रही हो? सिर्फ वो नहीं, तुम भी जाओगी, पैंट की क्रीज बनाते आमिर ने कहा। और ये इतने ढेर सारे काम तुम्हारी राजा फैमिली के नौकर करेंगे? जलकर बोली। आके कर लेंगे, फिर हो चुके। उसने दुपट्टा निचोड़ा और तार पे फैलाया। बेला बेटी चलो, ऐसी दावत कोई रोज रोज मिलती है, अम्मा बोली। बेला ने पलटकर हैरत से उन्हें देखा। अम्मा आप भी? बेनियाजी का तासुर लिए हसीन चेहरे पर बड़ी बड़ी काली आंखें, बेहद मुतनासिब सरापा, स्याह बालों की ढीली ढाली चोटी किए, साबुन लगे हाथों से वो पलंग पोश के दाग देख रही थी। आमिर ने करीब आकर पलंग पोश खींचकर मशीन में डाल दिया। क्या है? वो झुंझलाकर चीखी। जितनी तुम खूबसूरत हो, काश तुम्हारा मिजाज भी उतना ही खूबसूरत होता। वो उसे निगाहों की गिरफ्त में लेते हुए बोला। हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हो, गुस्सा तो नाक पे धरा रहता है। शायद मैंने ही एक दिन कह दिया था कि तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। ओहो, उसने जुज़बुज़ होकर अम्मा को देखा, फिर बुड़बुड़ाई। क्यों फजूल बोलते हो? चलो ना हमारे साथ। नहीं, अब्बा घर पर अकेले हैं, मैं नहीं जाऊंगी। सो उन्हें बेला के बगैर ही जाना पड़ा। राजा साहिब के पोर्च में खड़ी कई गाड़ियों को देखकर ही अम्मा हाय अल्लाह कहकर अपने दिल पर हाथ रखकर रह गई।
وسیع اور عریض لان میں جلتی لائٹس نے اس گھر کو ایک پرستان کا گوشہ بنا دیا تھا۔ عامر کے اندر احساس کمتری جاگنے لگا۔ اوپر سے اماں کی ہائے اللہ، اوئی اللہ، آخر سے کہنا ہی پڑا۔ اماں کچھ کہنا ہی ہے تو ماشاءاللہ کہہ لیں۔ اور ڈرائنگ روم تک اماں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی تسبیح پوری ہو گئی۔ جوتے اتار کر بغل میں دبانے کو تیار تھیں، مگر آگے چلتے ملازم کو جوتے سمیت اوپر چڑھتے دیکھ کر مجبوراً جوتوں سمیت آ گئی۔ پاؤں گڑپ سے دبیز قالین میں دھس کے لڑکھڑا کر کسی چیز کا سہارا لیا، ساتھ ہی شکر ادا کیا۔ تبھی نظر یوں ہی بھٹک کر اس چیز پر گئی جو سہارے کے لیے تھامی تھی۔ اپنا ہاتھ شیر کے جبڑے میں دیکھ کر ان کی دل دوز ہولناک چیخ نے سب کو پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ اماں کہاں گئی؟ عامر نے آگے بڑھ کر دیکھا، پھر پورچ میں پہنچی اماں کو بمشکل واپس لایا۔ اے بھیا، میں وہاں نہیں بیٹھوں گی، اماں مردہ ہے۔ ہے دکھتا تو زندہ ہے۔ ملازم مسکراتا ہوا انہیں دوسرے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ اماں نے پہلے اچھی طرح تسلی کی، تب بیٹھی۔ عامر شرمندہ ہوتا رہا، بچے مسکراتے رہے۔ فوری طور پہ جوس اور آئس کریم سرو کر دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی راجہ تیمور سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں ان کے سامنے فریش نظر آ رہا تھا، لبوں کی تراش پر منجمد ہلکی سی مسکراہٹ۔ امینہ نے اسے کئی بار چوری چوری دیکھا، ہر بار دل تھام کر رہ گئی۔ کسی افسانے، کسی کہانی کے ہیرو سے یہ راجہ ہرگز کم نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی بڑے راجہ صاحب، جو کہ درمیانی قد و قامت، پرجلال چہرے، داڑھی کے سرخی مائل رنگ کے ساتھ سر پر نماز کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، عامر سے بہت پرجوش انداز میں ملے۔ بڑا احسان ہے بیٹا آپ کا۔ احسان کیسا راجہ صاحب؟ فرض تھا میرا۔ پھر عامر نے سب گھر والوں کا تعارف کروایا۔ تیمور نے غور سے امینہ کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو اس دن گھر میں ملی تھی۔ اماں دوپٹے میں آدھا چہرہ چھپائے راجہ صاحب کی بڑی شکر گزار نظر آ رہی تھی۔ مجھے کسی کام سے جانا ہے تیمور بیٹا، اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا کر بھیجنا۔ راجہ صاحب میرے دادا ہیں، تیمور نے بتایا، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ اور آپ کے والدین؟ وہ حیات نہیں، امینہ کے سوال پر تیمور نے بتایا۔ ماں جی اس دن آپ سے تو ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں میں ذرا پڑوس میں گئی تھی۔ اور تمہارے والد کا کیا حال ہے عامر؟ وہ بھی ٹھیک ہیں، بہت نائس پرسن ہے، ان کی باتوں میں بڑی سادگی مگر گہرائی ہے، میں واقعی بہت متاثر ہوا۔ اچھا، اماں نے حیرت سے خود کلامی کی۔ حالانکہ اس دن میری حالت ایسی نہیں تھی، مگر مجھے ان سے مل کر خوشی ہوئی۔ پھر کسی دن آئیے گا بھیا، ابا بھی آپ سے مل کر خوش ہوں گے۔ یوں بھی حادثے کی وجہ سے وہ خاصے چڑچڑے ہو گئے ہیں، سارا دن ہم پر غصہ نکالتے ہیں۔ امینہ کے سادہ سے اپنائیت بھرے لہجے نے تیمور کو اس کی طرف متوجہ ہونے پہ مجبور کیا۔ اب تو ہماری بہن نے کہہ دیا ہے، اب تو ضرور آئیں گے۔ تبھی ملازم نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ آئیے کھانا کھاتے ہیں۔ ڈائننگ ہال کی وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل پر ملازمین نے سرعت سے پرتکلف کھانا چن دیا۔ شروع کریں، تیمور نے کہا۔ بچے شرما رہے تھے، اماں اور امینہ جھجک رہی تھی، بس عامر نے بڑے آرام سے اپنے لیے کھانا نکالا۔ تیمور کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر سر پر کھڑے مؤدب ملازمین کو باہر جانے کا اشارہ کیا، خود بھی کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، آدھے پونے گھنٹے تک آتا ہوں، آپ لوگ اطمینان سے کھانا کھائیں۔ ہرے! حاشر اور عامر جو گمسم بیٹھے تھے اس کے جاتے ہی نعرہ لگا کر کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ بس آدھا گھنٹہ ہے ناظرین، جو سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ اماں نے بھی دوپٹہ پیچھے کھسکایا، ایک ٹانگ کرسی پر چڑھا کر آرام سے پوری میز کا جائزہ لیا۔ روسٹ مرغ، ثابت تلی ہوئی مچھلی اور چاول تو ایسی چیزیں تھی جو سمجھ آتی تھی، بہت کچھ ایسا تھا جو سمجھ نہ آتا تھا۔ آئے ہائے، اس کی آنکھیں ہی تو نکال دیتے۔ اماں نے ثابت تلی ہوئی مچھلی کی طرف سے یوں منہ موڑا جیسے وہ نامحرم ہو، کیسے پٹر پٹر تک رہی ہے۔ انہوں نے بریانی کے اوپر ڈھیر سارا باداموں والا قورمہ ڈالا اور یوں شروع ہو گئی جیسے سال کا سٹاک ساتھ لے جائیں گی۔ سب کا یہی حال تھا۔ امینہ اماں کے سامنے نئی نئی ڈشیں رکھی جاتی، اماں یہ کباب لیں، یہ نرگسی کوفتے، یہ بھنڈیاں، آئے ہائے دفع کرو بھنڈیوں کو، یہ شاید ٹرائفل ہے، گھر میں ابھی تک کوئی عورت تو نظر نہیں آئی، یہ اتنا کھانا کس نے بنایا ہوگا؟ اماں نے کھانا کھا کر دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا تو عامر نے گولڈن ٹیشو پیپر کا ڈبہ ان کی طرف بڑھایا۔ کھانا ان کے ہاں عورتیں نہیں خان سامہ بناتے ہیں۔ تبھی ایک ملازم اندر وارد ہوا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کھانے کے بعد فروٹ اور چائے، وہ تو ناک تک سیر ہو گئے۔ اے بیٹا، تمہارے ہاں کوئی عورت ملازم نہیں ہے؟ ادھر ادھر گھومتے مرد ملازموں کو دیکھ کر اماں نے پوچھا۔ کوئی عورت اس لیے نہیں رکھی
کہ یہاں کوئی عورت ہے ہی نہیں، اس گھر میں صرف میں اور بابا رہتے ہیں۔ تیمور نے جواب دیا۔ کاش بیلا آپا بھی آ جاتی۔ حاشر نے عاشر کے کان میں سرگوشی کی جو سب نے سن لی۔ بیلا؟ تیمور نے حیرت سے پوچھا۔ میری بھتیجی ہے، یتیم ہو گئی تھی، ہمارے پاس ہی پلی بڑی ہے۔ تم تو ملے تھے اس دن، اماں نے بتایا۔ ہاں ہاں، راجہ تیمور کی نگاہوں میں اس سادہ سی خوبصورت لڑکی کی شبیہ ابری۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ وہ نہیں آتی، بڑی انا والی ہیں، کہتی ہیں ہم نے ان پہ کون سا احسان کیا ہے جو اب دعوتیں اڑائیں۔ کیا مطلب؟ کب کہا تھا اس نے؟ اماں نے ایک کراری چپت حاشر کے سر پہ رسید کی، پھر تیمور کو دیکھتے ہوئے وضاحت کی۔ یوں ہی بول رہا ہے، آخر عامر کے ابا کے پاس بھی تو کسی کو رکنا ہی تھا۔ اچھا تیمور صاحب، اب اجازت دیں، کھانا بہت اچھا تھا، ہم غریبوں کو تو مدتوں یاد رہے گا۔ عامر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہو عامر؟ وہ انہیں چھوڑنے گیٹ تک آیا، پھر پلٹ کر ملازم کو آواز دے کر گاڑی نکالنے کو کہا۔ ان سب کو گاڑی پر گھر بھجوایا۔ دروازہ کھلا تھا، بیلا شاید کام کر کر کے تھک کے سو چکی تھی۔ حق کہا، بیچاری چٹنی روٹی کھا کر سو گئی۔ اماں نے دکھ سے کہا، نام نہاد خوددار اور انا پرست لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے اماں۔ عامر نے سوئی ہوئی بیلا پر ایک نظر ڈالی، پھر اوپر چلا گیا۔ صبح سو کر اٹھے تو دیکھا کہ بیلا نے رات گھر چمکا کر اس کی حالت کافی سدھار دی تھی، مگر سب کے منہ پہ راجہ ہاؤس کی تفصیلات جاری تھی۔ اماں بار بار شروع ہو جاتی ہیں، امینہ وہ شیشوں کے ڈونگوں میں کیا تھا؟ اور امینہ ایک ایک ڈونگے کی تفصیل بتانے لگتی۔ اماں وہ لوگ آنے والے ہوں گے، راجہ ہاؤس کو چھوڑ کر اس گھر کی فکر نہ کر لیں ہم لوگ، بیلا نے جل کر کہا۔ تم بھی جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ ستون سے ٹیک لگائے اپنی سوچوں میں گم عامر کو دیکھ کر چٹکی بجا کر بولی، کس سوچ میں ہے نواب صاحب؟ ہیں؟ وہ چونکا۔ راجہ ہاؤس سے باہر آ جائیے۔ بیلا، میں نے ویسی ہی زندگی کے خواب دیکھے تھے۔ خوابوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پیسے پکڑو اور مجھے انار دانہ، ہرا دھنیا اور ہری مرچیں لا کر دو۔ اس کی ہتھیلی پہ 10 کا نوٹ دھر کر وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ لعنت ہے اس زندگی پہ۔ وہ کڑتا ہوا دھپ دھپ کرتا باہر نکل گیا۔ مہمان 10 بجے کے قریب آئے۔ 4 لوگ تھے، لڑکے کی اماں، ابا، بھیا اور بھابھی، کافی شریف اور معقول۔ ان کی بھابھی تو بہت ہنسمکھ طبیعت کی مالک تھی، کچن میں بیلا کے پاس ہی کھڑی اپنے دیور کے قصے سناتی رہی۔ خوش آئند بات یہ ہوئی کہ انہیں امینہ پسند آ گئی۔ زیادہ کرید نہیں کی، لڑکی کو گھر کے کام آتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں اماں تیزی سے بولی، غریبوں کی بیٹیوں کو اور آتا بھی کیا ہے سوائے گھرداری کے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلے گئے۔ ابا بھی مطمئن تھے، لڑکے کی ملازمت اور کردار کے بارے میں وہ پہلے ہی بالا چھان بین کر چکے تھے۔ امینہ بعد میں چڑ گئی، اب مجھے گھرداری سیکھنی پڑے گی۔ نہیں، رسالے پڑھ پڑھ کے سنانا اپنی ساس اور نند کو، اماں جل کر بولی۔ اگلی دوپہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ بیلا نے دروازہ کھولا۔ آپ؟ سامنے والے کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی حیران ہوئی۔ جی میں، راجہ تیمور نے مسکرا کر کہا۔ آپ کے ہاں مہمانوں کو گھر میں بلانے کا رواج نہیں؟ لیکن عامر گھر پہ نہیں، مجھے آپ کے ابا سے ملنا ہے۔ جی آئیے، مگر پلیز آپ اس تکلف کے بغیر بھی آ سکتے ہیں، کسی کے گھر خالی آنا ہماری روایت نہیں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ابا اس کمرے میں ہیں، بیلا نے ادھر اشارہ کیا۔ ارے بھیا آپ، امینہ اسے دیکھتے ہی چلائی، آپ کو کیسے یاد آ گئی ہم غریبوں کی؟ اماں بھی پہنچ گئی، اندر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بیلا بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ کافی دیر اندر بیٹھا سب سے گپ شپ کر کے باہر نکلا تو نگاہوں کی زد میں نازک کمر پر جھولتی کالے بالوں کی وہ گھنی چٹیا آ گئی۔ وہ ذرا سی جھکی کسی بچے کے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ بعض لوگ کتنے عام ہوتے ہیں مگر کتنے پرکشش۔ یہ لڑکی اس سادہ اور عام سے ماحول میں کتنی خاص لگتی تھی، اس نے لاشعوری طور پہ سوچا۔ پلٹ کر اماں سے اجازت لینے لگا۔ اس کی آواز پر بیلا نے بھی مڑ کر دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، مگر پشاوری چپل میں مقید پاؤں عین اپنے سامنے رکتے دیکھ کر سر اٹھا کر دیکھا۔ تم دعوت میں کیوں نہیں آئی؟ مجھے کچھ کام تھے، اس نے آہستگی سے کہہ کر بچے کی کاپی تھامی۔ مس بیلا، کسی کی پرخلوص دعوت بھی تمہاری عزت نفس مجروح کرتی ہے۔ بیلا کو اس کی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی۔ اگر میں تمہیں صرف بیلا کہوں تو برا تو نہیں مانو گی؟ یقیناً برا مانوں گی اماں، وہ مسکراہٹ دبا کر فوراً پلٹا۔ میں اب چلتا ہوں، پھر آؤں گا انشاءاللہ، اور عامر کی جاب کا جلد ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دوں گا، آپ اسے میرے پاس بھیجیے گا۔ عامر آیا تو اچھل ہی پڑا کہ راجہ تیمور آیا تھا۔ تم جاؤ گے عامر نوکری کے لیے؟ نہ جاؤں، وہ مسکرایا۔
میں نے کب روکا ہے؟ ضرور جاؤ، اچھا ہے تمہاری کہیں جاب ہو جائے۔ اگلے ہی دن عامر نوکری کی غرض لیے تیمور سے ملنے آ گیا۔ تیمور نے اسے بڑے راجہ صاحب سے ملوایا۔ انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، خود بیڈ پر نیم دراز تھے، ہاتھ میں تفسیر کی کوئی کتاب تھی۔ ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا بابا جان؟ ارے نہیں، میں اس وقت ذرا فارغ ہی تھا، اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، بس یوں ہی مطالعہ کر رہا تھا۔ آپ نے عامر کے بارے میں کیا سوچا؟ ہاں تو عامر بیٹا، یہ تیمور نے تمہاری بہت تعریف کی ہے۔ ہم نے سوچا جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوتی تمہیں یہیں کہیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ زمینوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تھوڑا بہت۔ ٹھیک ہے، خادم تمہیں سب سکھا دے گا، اس کا بھی کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تیمور بیٹا، تم اسے خادم سے ملا دینا، باقی کام اسے خادم ہی سمجھا دے گا۔ آپ بے فکر رہیں راجہ صاحب، میں سب سیکھ جاؤں گا۔ عامر مسکراتے ہوئے دونوں سے ہاتھ ملا کر گھر واپس آ گیا۔ آپ یہ سب مت لایا کریں۔ ایک بار پھر اس کے ساتھ ڈھیروں پھل دیکھ کر بیلا الجھ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، اماں پالک کے پتے چنتی بے اختیار بول اٹھی، اے ہے کیوں نہ لائے؟ پھر سنبھل کر بولی، بچہ اپنی خوشی سے لاتا ہے۔ تیمور نے اماں کی بات سنی، پھر دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے بیلا کی طرف یوں دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، اب تم کیا کہتی ہو؟ بیلا جزبز ہو گئی۔ بچے نے دیدوں کی طرح اس کی لائی چیزوں پر ٹوٹ گئے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس گھر میں صرف آپ ہی تو نہیں رہتی نا۔ تیمور کا مقصد اسے شرمندہ کرنا تو نہیں تھا، مگر وہ شرمندہ ہو گئی۔ ہماری عادتیں خراب مت کریں تیمور صاحب۔ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ گندم کے کھیت میں گویا سورج دہکنے لگا۔ وہ مبہوت سا ہو گیا۔ ایسا نہ ہو ہم کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کی حیثیت دیکھنے لگے کہ وہ ہمارے اس احسان کا بدلہ کس حد تک دے سکتا ہے۔ تمہارے خیال میں ابھی تک میں اس احسان کا بدلہ دے رہا ہوں؟ نہیں، آپ اسے زیادہ دے چکے ہیں، اسی لیے تو میں آپ سے یہ سب کہہ رہی ہوں۔ جانتا ہوں تم احسان لینے والوں میں سے نہیں ہو۔ اس گھر کے لیے آپ کچھ بھی کریں گے نا تو اس کا تعلق ہر صورت میری ذات سے بھی ہوگا۔ آج کیا چائے نہیں ملے گی؟ ابا نے بیلا کو پکارا۔ اس نے سادہ چائے رکھی تو ابا بولے، اس کے ساتھ کچھ منگوا لیتی۔ ابا، کھانے پینے کا سامان تو یہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ابا چونکے، پھر ہنس دیے۔ تم خام خواہ تکلف میں پڑ جاتے ہو بیٹا۔ رہنے دے انکل، آپ بھی بیلا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ایک بازو کرسی کی پشت پر پھیلائے، وہ متبسم نگاہوں سے بیلا کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن انکل، اپنی خودداری اور انا کے نام پر دوسروں کا خلوص ٹھکرا دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم اور تمہارا خلوص۔ بیلا زیر لب بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تیمور بے اختیار مسکرا دیا۔ عامر کو نوکری ملی، بے انتہا مصروف ہو گیا۔ کیا بات ہے، اب تو تمہارے پاس میرے لیے بالکل بھی وقت نہیں، اتنے مصروف رہنے لگے ہو۔ جب نہیں مصروف تھا تب بھی تمہیں اعتراض تھا، اب مصروف ہوں تب بھی تمہیں اعتراض ہے۔ کسی طرح جینے بھی دو گی بیلا بی بی، اعتراض تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی شروع کر لو۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اچھا سنو بیلا، اسے اچانک کوئی بات یاد آئی۔ وہ راجہ تیمور ہے نا، تمہیں پتا ہے اسے کینسر ہے؟ کیا؟ بیلا پوری طرح اس کی طرف گھوم گئی۔ ہاں یار، مجھے تو واقعی سن کے بہت افسوس ہوا، اتنا زبردست بندہ ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہاں جاب کرتا ہوں، کیا مجھے پتا نہیں چلنا تھا؟ ویری سیڈ۔ حالانکہ بالکل نہیں لگتا کہ اسے کوئی سیریس بیماری ہے، اور میں خام خواہ ہر وقت اس سے لڑتی ہوں۔ بیلا کو افسوس ہونے لگا۔ خیر، وہ تو تمہاری عادت ہے۔ عامر نے اسے چھیڑا، ابا کو مت بتانا، وہ بہت اٹیچ ہو گئے ہیں اس سے، خام خواہ دل پر لے لیں گے۔ ویسے کینسر آج کے دور میں لا علاج مرض تو نہیں عامر، اور ان کے پاس تو پیسہ بھی بہت ہے۔ ہاں، لیکن اپنے علاج کے بارے میں وہ بہت کیئرلیس ہے، یہاں تک کہ اپنی بیماری کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں بہت طویل اور تھکا دینے والا عمل ہے اس علاج کا۔ اب وہ اسپتال اور دوائیوں سے کافی الرجک ہے۔ کمال ہے، یہ تو خودکشی والی بات ہوئی۔ سر پھرے لوگوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں۔ عامر نے بات ختم کی اور چلا گیا۔ اگلے دن جب تیمور آیا تو وہ بے خیالی میں اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے گئی۔ کیا ہوا؟ آج تو میں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ ابا اندر ہیں، آپ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، وہ خجل سی ہو کر بولی۔ تیمور نے قدرے حیرت سے اس کے بدلے ہوئے لبے لہجے کو سنا، پھر سنجیدگی سے گویا ہوا، نہیں بیلا، تم ویسے ہی اچھی لگتی ہو، لڑتی جھگڑتی۔ اچھا، بیلا نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی چائے بھی ساتھ لے آیا کریں۔ دیٹس گڈ۔ تیمور کا کہکہا بہت بے ساختہ تھا۔ ادھر تیمور کی ذات میں بہت واضح تبدیلی آنے لگی تھی۔ بابا جان اس کی شخصیت میں آنے والی اس تبدیلی پر خوش بھی تھے،
और दुआ गो भी। वजह जानना चाहते थे मगर अभी उससे पूछना मुनासिब न समझा। एक दो दफा बात हुई तो तैमूर ने हंसकर टाल दी। उस दिन बरसती हुई बारिश में दरवाजे पे दस्तक हुई। बेला भागती हुई आई। ओह आप आइए, उसने दरवाजा खोला। अब्बा की अभी आंख लगी है। अच्छा। तैमूर ने बरामदे में खड़ी चारपाई बिछाई और उस पर बैठ गया। अरे, वो घड़ा बरामदे के कोने में रखकर मुड़ी तो हैरत से पूछने लगी, राजा महाराजा खुद से काम भी कर लेते हैं? उसका चारपाई बिछाना बेला को बड़ा अजीब लगा। हम तो बस नाम के राजा रह गए हैं। वापिस आई तो वो दोनों हाथ अकब में फैलाए सर उठाए आम के दरख्त को देख रहा था। बाबा कहते हैं मैं बहुत बदल गया हूँ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या मालूम, मैं कौन सा आपको पहले से जानती हूँ। जानती हो इस तब्दीली की वजह क्या है? मुझे नहीं पता। वो हाथ फैलाकर बूंदे अपने हाथ पे जमा करने लगी। न जाने क्यों, लेकिन मैं तुम्हें सोचता बहुत हूँ। जी? बेला ने हैरत से उसे देखा। तुमने कभी मोहब्बत की है बेला? आपका क्या ख्याल है? अगर मैंने मोहब्बत की तो आपको बताऊंगी, वो तंजन बोली। मैंने कभी मोहब्बत नहीं की, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए। वो लब भेंचकर पलटी। आप मोहब्बत के बारे में जानते ही क्या है तैमूर साहब? ये किसी ख्वाहिश की तकमील का नाम नहीं। अल्लाह जिस पे मेहरबान होता है ना, उसे मोहब्बत अता करता है। ख्वाहिश मत करें, दुआ करें, खुदा आपके दिल को मोहब्बत के लिए जरखेज कर दे। और ये भी दुआ कीजिएगा कि वो मोहब्बत बेला की ना हो। वो गहरी संजीदगी से कहकर अंदर चली गई। और अगर इस दिल की ज़मीन तुम्हारी मोहब्बत के फूल उगाने लगी तो क्या होगा बेला? बरसते आसमान के नीचे खड़े होकर उसने गोया खुद से ये सवाल किया। कहानी अभी जारी है।